नौजवान के पंक्तों में ये सुना है कि मिर्जा साहब को हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मतलब आखिरी नबी कहा जाता है। हालांकि आप वो देखना उसमें ऐसी बात नहीं है, इसकी मतलब आप थोड़ी सी ये बात तो है ही गलत कि नौजुल्ला में जालिक हम मिर्जा साहब को आखिरी नबी कहते हैं, बिल्कुल झूठ है। हमारा मसलक ये है कि जमाने के लिहाज से आखिरी होना कोई इज्जत का मुकाम नहीं, ये है बुनियादी मसलक। इस पर गौर हो जाए फिर बाकी बात सारी समझ आ जाएगी जमात की। हम कहते हैं इंसान का इत्तेफाकन जमाने के लिहाज से बाद में होना और आखिरी होना कोई फजीलत की वजह नहीं। अगर ये फजीलत की वजह हो तो सबसे आखिरी इंसान जो दुनिया में मरे उसको सबसे ज्यादा मौजूद होना चाहिए। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत अशरार नास पे आएगी, सबसे ज्यादा शरीर लोग और बदमाश और गंदे लोगों पर क़यामत आएगी, वो आखिरी होंगे। तो आखिरी इत्तेफाकन गंदा भी हो सकता है, इत्तेफाकन अच्छा भी हो सकता है, लेकिन आखिरी होना फी जाते ही कोई खूबी की बात नहीं है। क्लास से एक आखिरी लड़का निकलता है, उसमें क्या खूबी है? हाँ, मजमून के लिहाज से आखिरी हो जिसके बाद और कोई ना आता, मर्तबे के लिहाज से आखिरी हो, मुकाम के लिहाज से, तो ये एक ऐसी शानदार फजीलत है जिसका कोई दुनिया में माकूल आदमी इनकार नहीं कर सकता। तो हमारी बहस ये चलती है दूसरे उलमा से, हम कहते हैं कि अगर ये फजीलत की मुकाम में आखिरी है आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम 100% मुत्तफिक हैं आन हज़रत से बाद किसी का मुकाम ही कोई नहीं सवाए खुदा के, अल्लाह और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इंसानी मर्तबे के लिहाज से अगर ऊंचाई का तस्वुर करें तो सबसे आखिर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई देंगे, और अगर अव्वलियत को मर्तबे के लिहाज से पहले समझें तो सबसे अव्वल भी आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई देंगे। चुनांचे अव्वल और आखिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब कुरान में या हदीस में इस्तेमाल होता है तो मर्तबे में इस्तेमाल होता है, ना कि ज़माने में, क्योंकि ज़माने में आप अव्वल नहीं थे। उसके बावजूद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अभी आदम अपनी तख्लीक की मिट्टी में करवटें बदल रहा था, मैं उस वक्त भी खातमुन नबी हूं। कुरान करीम आपको अव्वल करार देता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी अव्वल का लफ्ज़ कुरान करीम इस्तेमाल फरमाता है। तो जमाने का अव्वल तो बिल्कुल इत्तेफाकी हादसात की बात होती है, मर्तबे का अव्वल होना असल मुकाम है। बस अगर हमारा जोर ही इस बात पे है तो मसीह मौद को आखिरी कहकर हम हासिल क्या कर सकते हैं? हम तो कहते यही है कि इत्तेफाकन आखिरी होना हकीकत वैसे फजीलत ही नहीं। दूसरे हम ये कहते हैं कि आखिरी जहां जहां फजीलत के माने रखता है वहां वहां हम 100% रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी मानते हैं। मसलन किताब का आखिरी होना, इन मानों में कि उसके बाद कोई शरीयत नाज़िल नहीं हुई। हर्फ आखिर होना आन वसल्लम कि आपका हुक्म क़यामत तक नहीं टूटेगा, आखिरी हर्फ आखिर उसको उर्दू में कहते हैं, लास्ट वर्ड अंग्रेजी में कहते हैं, कि जिसके बाद कोई शख्स कोई अथॉरिटी ऐसी ना आ सके जो उसके हुक्म को तब्दील कर दे। तो उसकी शरीयत आखिर, उसका हुक्म आखिर, उसकी सुन्नत आखिर, उसका दीन आखिर, इन सारे मानों में हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और खातमुन नबीय्यीन मानते हैं और उसके लिए अपनी दलाइल रखते हैं। तो ये झूठा इल्जाम है हम पर, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, बिल्कुल झूठा इल्जाम है कि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत के मुकाम पर आखिरी नहीं मानते। हर इज्जत और फजीलत के मुकाम पर हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी मानते हैं। और इन मानों में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बार बार अपने दावे की वजाहत फरमाई है। फरमाते हैं कि हमने जो कुछ पाया है उससे पाया है, सब हमने उससे पाया, शाहिद है तू खुदा। दूसरा क्या? वो जिसने हक दिखाया वो रहनुमा यही, तब वो मालिका यही है।
کہ ہم نے تو سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پایا ہے، اور اے خدا تو گواہ ہے اس بات کا کہ اپنی طرف سے ہم نہ کچھ لائے، نہ ہمیں کوئی فضیلت حاصل ہوئی، اور جس نے حق یعنی خدا دکھایا ہے وہ محبوب ازلی یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی مضمون کا شعر اسی وہ ہے اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہ تھا جو میں ڈھونڈ رہا تھا. اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوں، میں تو محمد مصطفیٰ کے حسن ازل پر اس کے نور پر فدا ہو چکا ہوں اور اسی کا ہو گیا. وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ وہ یہ میں ہے ہی کچھ نہیں، میرا وجود ہی اس کے اندر مٹ چکا ہے کام کیا. یہ دعویٰ ہے جس کو نعوذ باللہ من ذالک گستاخی کا دعویٰ، برابر کی نبوت کا دعویٰ اور مقابلے کا دعویٰ بنا کر مسلمانوں کو اشتعال دلواتے ہیں مولوی، اور ان بیچاروں کو نہ اپنے دین کا پتہ نہ کسی اور کے دین کا پتہ. اصل بات تو یہ سنی کا اصل مطلب یہ ہے سنی سنا واقعہ یہی ہے. جو کہتے ہیں بولنے والے مجھے آتے ہیں ہم تو بس اتنے سنی ہیں کہ سنا ہوا ہے کچھ ہے بس، اور سنت والے سنی نہیں. تو اب ان کو کیا پتہ لگے گا کہ اصل دین ہے کیا، اسلام کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، اپنا پتہ کوئی نہیں. ہم پر بھی انہوں نے کوئی بھی تحقیق نہیں کی، مولویوں سے سن لیتے مان لیتے ہیں. خاتم کا معنی جو اصل لفظ ہے قرآن کریم میں، اس کا معنی جماعت احمدیہ مختلف طریقے پر پرکھتی ہے، بتاتی ہے ان کو، اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ خاتم کے ہر معنی پر جو ثابت شدہ ہے ہم یقین رکھتے ہیں اور آپ نہیں رکھتے. یہ مقابلہ کر رہے ہیں ہم تو مولویوں سے، وہ ہماری بات آپ تک پہنچنے نہیں دیتے. پاکستان گورنمنٹ نے ساری کتابیں ضبط کر لی ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی، اور اس مضمون پر جو بھی کچھ لکھا جاتا ہے وہ ضبط کر لیتے ہیں. اگر ہماری بات بولی تھی، جھوٹی تھی، کھوکھلی تھی، تو حکومت کو تو اپنے خرچ پر ہماری باتیں لوگوں تک پہنچانی چاہیے تھی. وہ روکے کیوں ڈالیں، ڈرتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ بات پہنچی تو لوگ مان جائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں، میں تو ایک دفعہ ایک مولوی صاحب تشریف لائے میرے پاس، ایک دفعہ ایسا ہوا، مگر ایک بتاتا ہوں. ان سے میں نے کہا میں تو آپ سے صرف اس شرط میں، پرانی بات ہے، میں خلیفہ اس وقت نہیں تھا، ایک عام انسان تھا، عام طور بھی ہوں، مگر یہ خدا تعالیٰ نے یہ مجھے ذمہ داری نہیں دی تھی. میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے ختم نبوت پر بحث کرنے آئے ہیں، پہلے اصول طے کر لیں. کہتے کرو. میں نے کہا میں اس بات پر محاذرہ کروں گا کہ ختم نبوت پر میں کامل یقین رکھتا ہوں اور آپ نہیں رکھتے. وہ تو ہڑبڑا اٹھے کہ یہ الٹی بات، میں تو اس کو مجرم کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم یقین مجرم کرنے کے لیے، مجھے کہتے تم نہیں یقین رکھتے. کہتا یہ کہتے ہاں تو کرو گا. میں نے کہا پہلے مجھے آپ بتائیں کہ وہ کون سا معنی ہے آپ کے نزدیک جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ میں یقین نہیں رکھتا اور آپ رکھتے ہیں. کہتے نبیوں، سب نبیوں کو ختم کرنے والا. میں نے کہا پکے ہو جائیں اچھی طرح اس پہ، پکے پیری کہتے ہیں پنجابی میں، کئی پنجابی سے بات اس طرح ہو رہی ہے، پکے پیری بالکل پتا ہو. میں نے کہا آپ بتائیں کہ ختم کا کیا، کس طرح نبیوں کو ختم کیا؟ سب کو کیا؟ کہتے ہیں سب کو کیا. میں نے کہا حضرت عیسیٰ میں شامل تھے؟ تھوڑا سا ڈرے، کہتے ہاں تھے شامل. میں نے کہا ختم کس طرح کرتا ہے ایک آدمی دوسرے کو؟ یا جسمانی طور پر ختم کرتا ہے یا اس کا فیض ختم کرتا ہے. تیسرا تو کوئی معنی نہیں نا ختم. آپ کہتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی گزرے تھے وہ اپنی موت آپ مر گئے، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں ختم کیا. ٹیسٹ کیس صرف ایک باقی، یعنی حضرت مسیح، وہ اتفاقاً زندہ رہ گئے، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ختم کرنے سے پہلے جسمانی معنوں میں آپ ختم ہو گئے. لیکن اتنا شیطانی عقیدہ ہے، اتنا ظالمانہ عقیدہ ہے کہ آپ کے ترجمے کی روح سے مسیح خاتم ہے، نہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا آپ اب یہ سوچئے کہ آپ پہلے پیدا ہوئے ہیں، مسیح بھی پہلے پیدا ہوئے. آپ کا ایک بیٹا آپ کے سامنے پیدا ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے.
اور آپ اس کے 40 سال بعد فوت ہوتے ہیں، تو آپ بعد میں فوت ہوئے ہیں یا وہ بعد میں فوت ہوا ہے؟ پہلے بھی آپ اور بعد میں بھی آپ. یہ ہے خاتمیت. آپ کا بیٹا بیچ میں جو آپ کے سامنے پیدا ہوا چند دن رہ کے مر گیا، وہ کہاں سے خاتم بن گیا؟ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کا یہ گستاخانہ عقیدہ ہے کہ نام ان کا خاتم تھا لیکن تھے مسیح خاتم، کیونکہ ایک ہی مسیح، ایک وقت میں یہ دو نبی زندہ تھے. ایک ختم ہو گیا جسمانی معنی جو لے رہے ہیں، اور دوسرا ختم نہیں ہوا، کچھ بات جاری رہا، وہ بہت بعد میں جا کے ختم ہو گیا. تو خاتم وہ ہوا جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو بات باتیں دیکھ لیا، نہ کہ وہ جو پہلے مر گیا. دوسرا معنی ہے فیض کا، فیض بند کر دیا. میں نے کہا آپ بتائیے کہ جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے کنارے پہ پہنچ جائے گی، جانکنی کی حالت میں ہوگی، جب اس کے بچنے نہ بچنے کی باتیں ہو رہی ہوں گی، اس وقت کون آ کے بچائے گا اس کو؟ مسیح آسمان سے آئے گا اور بچائے گا کہ نہیں؟ کہتے ہاں. میں نے کہا فیض کیا ختم ہوا؟ اس نے تو فیض جاری کر دیا اپنا امت محمدیہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی زیر احسان آ گئی. اگر نہ وہ بچاتا تو امت ختم تھی. تو محسن اعظم کون ہوا، فیض رساں کون ہوا، اور کس نے فیض قبول کیا؟ جس کی امت کو بچانے والا باہر سے آیا، وہ تو ہمیشہ کے لیے اس کے زیر احسان آ گیا. اتنا ظلم، بجائے اس کے کہ فیض ختم کرتے، اس کے فیض کے نیچے آپ آگے نعوذ باللہ ملا. اب بتائیے آپ خاتم مانتے ہیں یا میں خاتم مانتا ہوں؟ کہتے نہیں اس کا تو ایک اور مطلب بھی ہے. وہ مطلب ذرا سنیں کیسا ہے. کہتے ہیں بعض دفعہ ایک ذلیل سے آدمی سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں لوگ، اس پر احسان کرتے ہیں. بادشاہ کسی سے خدمت قبول کر لیتے ہیں اور ان کا احسان ہوتا ہے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بادشاہ ہیں، مسیح سے خدمت قبول کر لی، اس پر احسان کرتے تھے. میں نے کہا مولوی صاحب یہ فرضی باتوں سے بات نہیں بنے گی، ذرا غور سے سوچیں اس مضمون کو. پھر ایک بادشاہ خواہ کتنا عظیم شان بادشاہ، اگر وہ بھوکا مر رہا ہو کسی شکار میں کسی جگہ گم کر، تو کوئی ادنا سے ادنا آدمی روٹی کا ایک ٹکڑا دے کر اس کی جان بچاتا ہے تو وہ محسن بن جاتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ بادشاہ اس کے ممنون احسان ہوتا ہے. کہتا ہے جو مانگو میں دیتا ہوں. میری بات کہتے ہیں کہانیوں میں علی سلطنت میں شریک کر لیتا ہوں. وقت پڑے پر جو خدمت کرتا ہے وہ وہاں خدمت لینے والا زیر احسان ہوتا ہے، نہ کہ خدمت کرنے والا. وہ خدمت اور ہے کہ بادشاہوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، آپ ایک سبز پتہ بھی لے کے چلے جائیں تو بادشاہ قبول کرتا ہے. یہ تو نہیں اس کو اس کا فائدہ پہنچا ہے، وہ احسان کے طور پر خدمت قبول کرتا ہے. آپ یہ مضمون نہیں بیان کر رہے ہیں. آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اگر مسیح نازل نہ ہو تو امت محمدیہ ختم ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، اور اس کو بچانے والا امت میں سے ایک بھی شخص نہیں. مہدی آ چکا ہے پھر بھی نہیں بچی، پھر بھی مسیح کی ضرورت ہے. اور جب تک وہ غیر قوم کا نبی نہ آئے اس وقت تک یہ امت بچتی نہیں. آپ کہتے ہیں یہ احسان ہو گیا، اس پر احسان ہو گیا. یہ تو بالکل ویسی بات ہے جیسے ہمارے قادیان میں ایک ہوتا تھا پاگل بیچارہ، اس کو ایک شخص مار رہا تھا. تو میرے ایک کزن ہیں منصور احمد صاحب، وہ آج کا ربا میں امیر ہے میرے پیچھے. وہ انہوں نے دیکھا، اس نے آدمی کو پکڑ کے دھکا دے کے پیچھے کیا، اور مضبوط تھے، وہ فٹ بالر بھی تھے، بڑے اچھے پہلوان آدمی تھے. میں نے کہا پاگل ہو گیا تم کہ یہ اس کو مارے غریب پاگل کو؟ تو یہ پاگل میاں بولے کہ نہ نہ نہ، اوپر سے مجھے پڑ رہی تھی، اندر سے اس کو پڑ رہی. حقیقت یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا لگا رہا کہ پڑھ کس کو رہی ہیں. یہ جو عقیدہ ہے یہ امت محمدیہ کو ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عقیدہ ہے. اور خاتم مسیح کو مانتا ہے جس کا آخری فیض دنیا نے دیکھا. اب زمانے کے لحاظ سے بھی دیکھیں، کوئی مورخ اس کے بعد اگر مسیح آ گیا، وہ پرانا مسیح آ گیا، تو کوئی مورخ کیا لکھے گا کہ آخری رسول جس نے بنی نوع انسان کو عظیم الشان فیض پہنچایا تھا وہ کون تھا؟ مسیح ابن مریم. وہ آیا اور امت کے دن پھرے اور امت محمدیہ کو مغلوب ہونے کے لیے غالب کر گیا، ساری دنیا پر اس کو غلبہ عظیم عطا کر دیا. اس لیے خاتم تو پھر وہی بنتے ہیں. میں نے کہا
یہ ان دو معنوں میں ختم کر دیا. آپ بتائیے آپ کے کون ہے؟ ہم کہتے ہیں حضرت مسیح لازماً مر چکے تھے اور ہر نبی مر چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اس لیے آپ خاتم کل تھے. نمبر 2، ہم مانتے ہیں کہ ہر نبی کا فیض بھی ختم ہو چکا تھا، صرف ایک نبی کا فیض جاری تھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا. اور اس مضمون کو قرآن کریم کی دوسری آیت خاتمیت کے اس مضمون کو خود بیان کر رہی ہے، شک سے بالا بیان کر رہی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس کیا بات رہ جاتی ہے ہم پر الزام رکھنے کی؟ وہ ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ ختم نبوت کا اعلان کرنے والے جو مولوی ہیں یہ آیت بتاتے ہی نہیں آپ کو، یہ چھپا کے رکھ لیتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ سامنے آئی تو ختم نبوت کا مضمون کھول جائے گا، ہمارا سارا فریب دھوکہ ختم ہو جائے گا. اس آیت میں وہ اعلان ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے. اس آیت کے مضمون سمجھنے سے پہلے ایک اور بات بھی سمجھ لیں، وہ بھی میں نے مولوی صاحب سے کی ہے اور ہمیشہ کرتا ہوں کہ خاتم تو اگر اسم فاعل کے طور پر لیں دوسروں کو ختم کرنے والا، تو خودکشی کرنے والا تو نہیں نا بنے گا. اس سے تمام نبیوں کو ختم کرنے والا اگر اپنے آپ کو بھی ختم کر لے تو پھر تو قصہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو تعریف کی بات ہی نہ رہی. قاتل دوسرے کو مقتول بناتا ہے، ظالم دوسرے کو مظلوم بناتا ہے، مارنے والا دوسرے کو مارتا ہے. جو اپنے کو مارنے لگ جائے وہ تو پھر پاگل پن کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، وہ تو اصل تعریف کا مضمون ہی نہیں رہتا. وہ آیت جو میں نے اب پڑھی ہے اس میں وہ جواب ہے. وہ آیت بیان فرماتی ہے من یطع اللہ والرسول، جو کوئی بھی اللہ کی اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا. باقی سب نبیوں پر ایمان لانا فرض، لیکن اس آیت نے سب نبیوں کی اطاعت سے آزاد کر دیا. یہ بھی فرمایا من یطع الرسل، فرمایا جو کوئی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کے بعد اس رسول کی اطاعت کرے گا، کیا ہوگا اس سے؟ اب آپ سوچئے کیا ہونا چاہیے؟ کوئی جرم کیا اس نے؟ سزا ملنی چاہیے؟ کیا جواب ہے؟ نہیں، انعام ملنا چاہیے. جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، آگے انعاموں کا اور انوار کا دروازہ کھل جانا چاہیے. اس سے پہلے ایک اور سوال بھی اٹھا لیتا ہوں، اس پر بھی پہلے سادہ دل سے غور کر لیجیے، صاف دل سے. پہلے بھی تو لوگ نبیوں کی، اللہ کی اور نبیوں کی اطاعت کیا کرتے تھے، ان کو بھی انعام ملا کرتے تھے، سب کو ملتی. اب جب خدا کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور اس نبی کی اطاعت کرے گا، اس کے بعد کیا یہ اعلان ہوگا کہ اس کو پیروں سے کم انعام ملیں گے یا کم از کم اتنے ملیں گے؟ اگر کم انعام ملیں گے کہیں گے تو پتہ چلے گا کہ سب نبیوں سے کم تر نبی آیا نا اس کے زمانے. پہلے تمام نبیوں کی پیروی، خدا کی پیروی کے بعد ہر قسم کے انعامات کا وارث کر دیتی تھی، مگر قرآن یہ اعلان کر رہا ہے اس نبی کی پیروی سارے انعام نہیں دے گی، کچھ رکھ لے گی اور کچھ دے گی. تو کیا ثابت ہوگا؟ اعلیٰ نبی آیا یا نعوذ باللہ من ذالک کم تر نبی آیا؟ اب دیکھیے یہ آیت کا اعلان کرتی ہے، پھر مضمون کھل جائے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ. اب صرف یہی لوگ ہوں گے جن کو جو انعام پانے والوں میں شمار کیے جائیں. دوسروں کا فیض بند اس کا جاری، اور انعام پانے والے گروہ میں اب صرف یہی لوگ شمار ہوں گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. اب تشریح رہ جاتی ہے باقی کون سے انعام؟ سارے انعام یا چند انعام؟ پیروی سے ملنے والے انعام کیا ہیں؟ فرمایا من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقوں میں سے، والشہداء اور شہیدوں میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے، وحسن اولئک. یہ رفاقت ہے جو سب سے حسین رفاقت ہے. امت محمدیہ ایسے لوگوں میں شمار کی جائے جہاں نبوت کے انعام بھی مل رہے ہوں، صداقت کے بھی مل رہے ہوں، شہادت کے بھی مل رہے ہوں، ساری یہ ہے شان. یہ اعلان کیا ہے صاحب.
اور علماء کہتے ہیں نہیں. ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے یہ اعلان ہے کہ من یطع اللہ والرسول، جو شخص بھی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا اسے وہ سارے انعام نہیں ملیں گے جو پہلے نبیوں کی اطاعت سے ملا کرتے تھے. پہلے نبیوں کی اطاعت سے نبوت مل جایا کرتی تھی، اس نبی کی اطاعت کی فہرست سے ہم نے نبوت کاٹ دی ہے. صرف صدیق، شہید اور صالح بنانے والا نبی آیا اور اس کی امت میں اب کبھی نبوت پیدا نہیں ہوگی. یہ اعلان کہتے ہیں. اگر یہ اعلان سچا ہے تو پھر مرتبہ اونچا ہو گیا یا کم ہو گیا؟ پہلے نبی گر نبی آتے رہے، اب صرف کم تر درجہ دینے والا نبی آئے. نعوذ باللہ، اتنا گستاخانہ تصور ہے. اور قرآن کی آیت اس کہو کو جھٹلا رہی ہے. اگر امتی نبی بھی کم تھے، یہ ہے مسئلہ صرف، تو جہاں امتیوں کا ذکر کیا وہاں سب سے پہلے سر فہرست نبیوں کا ذکر کیوں کر دیا؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. انعام پانے والے لوگوں میں یہ لوگ ہیں. اور انعام پانے والے کون ہیں؟ فہرست کیا شمار کی؟ من النبیین، پہلے نبیوں کا نام رکھا. اس لیے جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہی سچی اطاعت کا عقیدہ ہے، سچے عشق محمد مصطفیٰ کا عقیدہ ہے اور خالصتاً قرآن کریم پر مبنی ہے. ایک ادنا بھی فساد اس عقیدے میں نہیں ہے. اور جو یہ بیان کرتے ہیں ان میں ذرا چھان بین کر کے آگے بڑھیں، آپ کو فساد نظر آ جائے گا، گستاخی نظر آ جائے گا. غیرت کی جا ہے عیسیٰ غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسمان مضمون اور زمین میں شاہ جہاں ہمارا. یہ ہمیشہ کا شعر ہے؟ نہیں ہے. دو باتیں غلط ہو گئی. ایک تو شعر غلط پڑا دوسرے مسلم اسلام کا ہے ہی نہیں. اور دوستوں ساتھ سے پوچھیں ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، وہ بات بار کرتے ہیں. اور وہ تو میں پہلے بیان بھی کر چکا تھا. اچھا میرا خیال ہے آپ نماز میں دیر ہو رہی ہے، 1:30 بج گیا ہے. تو جو دوست تشریف آئے ہیں بڑی خوشی ہوئی، بڑے حوصلے اور محبت سے آپ لوگوں نے باتیں سنی ہیں اختلاف کے باوجود. تو پھر بھی آئیں، جو سوال کرنا ہو بے تکلفی سے کریں. یہاں ہمارے ماحول میں کوئی مذہب کے نام پر غصہ نہیں. وہ گالی دے دے ہمیں تبھی بھی آپ مسکرا کے سنیں گے جواب انشاءاللہ. بالکل کوئی غلط رد عمل نہیں ہوگا. کھلے دروازے ہیں، جب چاہیں تشریف لائیں، جو چاہے سوال کریں. السلام علیکم.